अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। और आज हमने 25 जून 2023 को एक सेशन रखा है जिसमें हम सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पंजाब पुलिस में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर वहीद अहमद, जो एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सर्व कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं सब इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता चलूं। सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने बैचलर्स की है, वो 2 साल की है, 4 साल की है, आप एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये एक जनरल सीट है और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में थोड़ा हाइट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो मैं किसी दिन और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं हाइट का क्राइटेरिया मेंशन कर दूंगा कि मेल के लिए कितनी हाइट है और फीमेल के लिए कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइट का क्राइटेरिया है। तीसरी चीज इसमें एज लिमिट है। 25 साल तक के मेल और फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेल और फीमेल जो है 25 साल, 25 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। जो 25 साल से एक दिन ज्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकता सब इंस्पेक्टर के लिए। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी पुलिस में सर्विस कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया सेपरेट है, वो सर्विस कोटा जो होता है वो एक सेपरेट चीज है। वेलकम वहीद। जी थैंक यू सो मच। वहीद, आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक? जी जी बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। वहीद, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी लोगों को आइडिया हो जाए आपकी क्वालिफिकेशन का, तो फिर हम बाकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वहीद अहमद है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अटक है, और जो रीजन इस को लोकेट करती है वो रावलपिंडी रेंज है। और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीबीए ऑनर्स थी, मतलब 16 ईयर एजुकेशन थी, और मैंने तकरीबन 24.5 साल की उम्र में अप्लाई किया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी भी सिलेक्शन हुई रावलपिंडी रीजन में। 76 मेरा मेरिट था, और बस अब मैं इसी डिपार्टमेंट को फिलहाल सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, वहीद ने, मुझे याद है, बैच 2 ज्वाइन किया था गूगल्स लाइसियम का। तो वहीद, इसकी जब आपने सब इंस्पेक्टर के लिए 2020 में अप्लाई किया था? जी बिल्कुल, मैं सेकंड बैच का था और मैंने इसको अप्लाई किया था। इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी 2020 के अक्टूबर में, और नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, तो मैंने तब अच्छा, अप्लाई किया था। जी बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को बताता चलूं कि सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो 2020 में चेंज हुआ था। तो उसके बारे में भी वही से बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में इंग्लिश के 40 MCQs आते हैं, 40 MCQs आते हैं इंग्लिश के, 40 MCQs इंग्लिश के। कंप्यूटर साइंस के 40 MCQs, ठीक है। और बाकी जो जनरल नॉलेज है उसके आते हैं 20 MCQs। तो वहीद, आपने इस सिलेबस की तैयारी कैसे की? अच्छा देखिए, मैंने ये वाला सेशन ज्वाइन किया था जिसमें ऑलमोस्ट जीके सारा कवर हो गया था, इंक्लूडिंग इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। सर मैं इनको थोड़ा सा इसके अलावा भी गाइड करना चाहता हूँ, स्टार्ट टू जी एंड, जी, अगर आप मुझे थोड़ा। आप खुल के गाइड करें। जो जो आप अच्छा, बताना चाहते हैं आप खुल के बात करें। चले मैं इनको शुरू से एक दफ़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा ना काफ़ी ज़्यादा लड़कों के साथ भी मसाइल आए हैं रिकमेंडेशन के बाद भी, तो जी वो जी, अप्लाई आप करने से स्टार्ट पहले। स्टार्ट से अच्छा बता दें आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा ये देखें, अभी पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके बाद आपने 15 दिन होते हैं आपके लिए अप्लाई करने के लिए। तो उन 15 दिनों में आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस दिन फॉर एग्जांपल फर्स्ट को एडवर्टाइजमेंट लॉन्च हुई है ना, तो आपने डायरेक्ट अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के पास जाना है। उधर होगा डीएचक्यू, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, या फिर अगर वो नहीं है तो आप तहसील के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं गवर्नमेंट। वहां पर आप जाएंगे ना, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि मैंने पुलिस में अप्लाई किया है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि 5 फुट, अगर आप लड़के हैं, 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो
33.5 انچ سے لے کر 34.5 انچ ہونی چاہیے، مطلب 1.5 انچ کی ایکسپینشن ہونی چاہیے. تو وہ آپ کا فزیکل لیں گے اور ایک آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیں گے. آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، بالکل گمانا نہیں ہے. لڑکوں نے کیا کیا، وہ چیز گما دی تھی جن کی وجہ سے ان کی جوائننگ بھی نہیں ہو سکی. پھر ان کو کورٹ سے ایک آفر لیٹر ایک لے کر آنا پڑا تھا، جن کی وجہ سے دوبارہ ان کا ہوا تھا. تو آپ سب سے پہلے یہ کریں گے. جو لڑکیاں ہیں ان کی ریکوائرمنٹ میرے خیال سے 5 فٹ 2 انچ ہے، اور ان کی کوئی اور کوئی نہیں ہے، فزیکل وغیرہ کوئی ایٹریبیوشن وغیرہ میئر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا. انیشل میڈیکل میں آپ اس میں آئی سائٹ بھی ہوتی ہے. اگر کسی کے آئی سائٹ ویک ہے تو کوئی ایشو نہیں. صرف وہ لوگ اپلائی نہ کریں جو کلر بلائنڈ ہے، یا پھر جن کی آنکھوں میں مائیوپیا یا پھر وہ جس کو کہتے ہیں بھینگے ہیں، وہ لوگ اپلائی نہ کریں، کیونکہ فائنل میڈیکل میں ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن جب ان سے انیشل میڈیکل لیا گیا تھا ان سب کو کلیئر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ صرف 2 چیزیں ہیں. آئی سائٹ بے شک کمزور ہو کوئی ایشو نہیں ہے، 6/9 بھی چل جاتی ہے گلاسز کے ساتھ، بس آپ کو ٹھیک نظر آنا چاہیے. دوسری مائیوپیا نہیں ہونا چاہیے، مطلب انسان بھینگا نہ ہو یا کوئی اور آنکھوں کی بیماری نہ ہو. اور تیسرا کلر بلائنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی ہائٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور چیسٹ پر ہو جاتا ہے، چیسٹ کی ایکسپینشن دے دیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد بس پھر آپ کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارا جو 2020 میں جو ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی اس میں جس طرح سر نے اسامہ نے بولا ہے، اس میں انگلش کے 40% تھے، اور کمپیوٹر سائنس کے 40% تھے، اور جنرل نالج کے 20 تھے. اس میں تقریباً 2-3 ایک اردو کے بھی تھے جنرل نالج والے پورشن میں. اس کے بعد میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جیسے پنجاب کے 9 ریجنز ہیں نا، تو اگر آپ راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں نا اور لاہور سے، تو آپ لازمی اس پوسٹ پہ اپلائی کریں. آپ کے 90% چانسز ہیں ہو جاتا ہے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ جب یہ سب ریجنز کا رزلٹ آ رہا تھا تو ہر ریجن کا میرٹ علیحدہ علیحدہ بنتا ہے. راولپنڈی کا علیحدہ بنتا ہے، لاہور کا علیحدہ بنتا ہے، شیخو پورہ کا علیحدہ بنتا ہے، بھاولپور، اور اس طرح سب 9 ریجنز کا علیحدہ بنتا ہے. تو راولپنڈی وائٹ ریجن تھا پنجاب میں، جس کا میرٹ 41.5 تھا آؤٹ آف 100. تو سب سے کم میرٹ اس کا بنا تھا. اور لاہور کا تھا 44. باقی شیخو پورہ کا 63 تھا، 65 تھا، باقی سب کا 60 ابو تھا. لیکن صرف لاہور اور راولپنڈی رینج کے جتنے تھے ان سب کا جو میرٹ بنا تھا وہ 40 اور 45 کے درمیان بنا تھا. اس میں پھر وہ دوسری سیٹس ہوتی ہیں وومن کی اور مائنورٹی کوٹا کی. تو وومن کا جو میرٹ تھا وہ بھی 40 تھا، اور مائنورٹی کا بھی 40 تھا. اس کے بعد پھر ہمارا سائیکلوجیکل اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی. ہماری تقریباً 2-1 ہزار لوگ تھے جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے تھے آل اوور دی پنجاب. تو اس بار 2020 کی ایڈورٹیزمنٹ میں سائیکلوجیکل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہمارا انٹرویو ہوا تھا. اس میں 3 پینل ممبرس تھے. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا، ایک بیوروکریٹ تھا، اور ایک یا پھر جج تھا، اور ایک جو تیسرا ممبر تھا وہ PPSC کا ممبر ہوتا ہے. بس یہ ٹوٹل تھا. اور اس کے بعد باقی پولیس ڈپارٹمنٹ خود ہی ویریفیکیشن بھی کرواتا ہے اور خود ہی جوائننگ بھی کرواتا ہے. جی سر اسامہ آپ کنٹینیو کریں. جی تو وحید، آپ نے ان کنٹینٹس کی جو ہے وہ تیاری کس طرح کی؟ یعنی انگلش کو آپ نے کس طرح پریپیئر کیا؟ اچھا اس میں انگلش کے ایک میں چیز بات بتا دوں. انگلش کا جو ہمارا جو پیپر آیا تھا نا وہ ٹوٹلی پاس پیپر سے تھا. تو میں نے وہ امتیاز شاید کی وہ MCQs تھے، میں نے وہاں سے تیاری کی. اور باقی جو سب زیادہ جو انگلش کے پورشن میں آئے تھے وہ آئے تھے ایڈوربس اور ایڈجیکٹیوز بہت زیادہ آئے تھے. مطلب 5 MCQs جو تھے وہ 5 MCQs ایڈورب کے تھے. مطلب ایڈورب ہوتا کیا ہے، اس سینٹینس پہ ایڈورب کون سا ہے، اگر یہ ایڈورب ہے تو ایڈجیکٹیو کون سا ہے. مطلب 10 MCQs صرف اور صرف ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کے تھے. باقی 10 MCQs پریپوزیشنز کے تھے، فلنگ دا بلینکس تھے، از ایم پریپوزیشن جو ہوتے ہیں. اور باقی سارے امتیاز شاید سے آئے تھے. مطلب موسٹلی جو تھے وہ سینونمز اینٹونمز اسی 2020 2021 22 کے جو پیپر تھے اسی میں اسی آئے تھے. اور کمپیوٹر سائنس کا جو پورشن تھا اس کو آپ نے کس طرح کیا؟ اچھا کمپیوٹر کا سب سے آسان پورشن ہوتا ہے. اگر دعا کریں اگر یہی والا سلیبس رہا نا تو آپ 40 اگر MCQs آئے تو 40 میں سے 38-39 آرام سے لے سکتے ہیں. میرے کمپیوٹر پورشن میں ویسے میرے اوور آل تھے 60 مارکس تھے اس میں آؤٹ آف 100.
اور کمپیوٹر میں میرے تقریباً 32 33 تھے. اس میں بہت سمپل سے میں نے فارمولا رکھا تھا. جیسے دیکھیں ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل اور پاور پوائنٹ نا، اس کے تقریباً کوئی شارٹ کٹ کیز آئی تھی 20 سے 25 مارکس کی، 20 سے 25 ایم سی کیو صرف اس کے تھے. تو میں نے کیا کیا، کنٹرول 1 2 3 4 5 6 9 تک، پھر کنٹرول اے سے لے کر زیڈ تک، مطلب 26 الفابیٹس ہے نا، اور 10 وہ ہیں. تو میں نے صرف اور صرف ان کے شارٹ کٹ کیز یاد کر لی تھی، اور یہی پیپر میں آئی ہوئی تھی، ساری شارٹ کٹ کیز تھی. باقی جو تقریباً 20 25 یہ ایم سی کیوز جو تھے وہ شارٹ کٹ کیز کے تھے. باقی 5 10 جو تھی وہ فارمولاز کی تھی، کہ مطلب ایکسل میں اگر یہ فارمولا کہاں پر لگتا ہے، یہ کیا بنتا ہے، مطلب وہ تھوڑی کمپلیکیٹ تھی. البتہ اگر آپ نے شارٹ کٹ کیز کر لی اور ایم ایس آفس آپ نے کر لیا تو آرام سے آپ کے 30+ مارکس آ جاتے ہیں. اور جو جی کے 20 ایم سی کیوز تھے ان کو آپ نے کس طرح کیا؟ اچھا، میں آنیسٹلی بات بتاتا ہوں، میں نے جی کے کی پریپریشن نہیں کی تھی. میں نے مین فوکس رکھا تھا انگلش کا اور کمپیوٹر کا. تو جی کے سب سے آسان پورشن تھا، اس لحاظ سے کہ اس نے پوچھا ہوا تھا، کنٹریز کے کیپٹلز پوچھے ہوئے تھے، نیشنل فوڈ پاکستان کا پوچھا تھا، نیشنل ڈرنک پاکستان کی پوچھی تھی، اور باقی جو اسٹیٹس، ہارمو اسٹیٹ امریکہ کی کتنی اسٹیٹس ہیں، اور اس طرح کے بہت سمپل بیسک تھے. باقی 2 3 اردو کے بھی تھے، لیکن جی کے کا پورشن کافی آسان تھا. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ انٹرویو کے لیے آپ کو کال آ گئی تو پھر آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کی؟ جی، اس میں دیکھیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، انٹرویو مین چیز ہے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے آپ کی سلیکشن میں. میرے ساتھ راولپنڈی ریجن میں ایسے بھی لڑکے ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں جن کے 81 آؤٹ آف 100 تھے ایم سی کیوز میں مارکس، لیکن ان کو انٹرویو میں فیل کر دیا گیا تھا. اور میرے ساتھ ایک ایسا لڑکا سلیکٹ ہوا ہے جس کے 41 آؤٹ آف 100 ایم سی کیوز میں مارکس تھے، لیکن اس کے انٹرویو میں 84 مارکس ہیں، مطلب ٹاپر ہے. تو انٹرویو کی بہت سمپل ہے، اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے. البتہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہم لوگ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے نا انٹرویو سے پہلے، تو کافی زیادہ چانسز ہیں ہمارے ہو سکتے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں اپنے انٹرویو کا، اور باقی جتنے لڑکے لڑکیاں ادھر سے ریکمینڈ ہوئے ہیں ان کے انٹرویو جو تھے وہ 3 بیسز پر تھے. ایک تھے پرسنل کوالیفیکیشن کی بیس پہ، مطلب اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس کی ہوئی ہے، لاء کیا ہوا ہے، یا پھر کوئی بیچلرز بزنس میں کیا ہوا ہے، تو ایک انٹرویو کا جو پورشن ہوگا وہ آپ کی صرف ایجوکیشن اسٹڈیز سے ہوگا، کہ مطلب آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی، اس میں اتنے مارکس کم کیوں آئے ہیں، اس میں زیادہ مارکس کیوں آئے ہیں، آپ کا انہی میں سے فیوریٹ سبجیکٹ بتائیں. اور بہت سمپل سا تھا، اس فرسٹ پارٹ آف انٹرویو تھا. سیکنڈ تھا کہ آپ کی پرسنل ایفیلیشن کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. مطلب اگر آپ نے ڈگری پولیٹیکل سائنس کی ہے، آپ پنجاب پولیس میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے بزنس میں کیا ہوا ہے، آپ نے لاء کیا ہوا ہے، آپ اس میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو دوسرا تھا آپ کی پرسنل انکلائنیشن، آپ کی فیملی میں سے کوئی ہے ادھر جاننے والا تو وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے، یا کسی کے کہنے پر آ رہے ہیں، یا اپنا شوق ہے. تو دوسرا آ جاتا ہے پرسنالٹی کی وجہ سے. تھرڈ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو میری باری تھے، ایس ایس پی زنیر تھے، راولپنڈی ہوتے تھے، انہوں نے انٹرویو لیا تھا. تو انہوں نے بہت سمپل سے مجھ سے سوالات پوچھے تھے، جس طرح سی آر پی سی کیا ہوتا ہے، پی پی سی کیا ہوتا ہے. سی آر پی سی میں بتا دوں کیا ہوتا ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اور پی پی سی ہوتا ہے پاکستان پینل کوڈ یا پینل کوڈ اس کو کہتے ہیں. اور باقی انہوں نے پوچھا تھا، ہاں ایک چیز میں سوری ایڈ کر دوں، وہ رہ گیا، اس میں آپ کا ہمارا سائیکلوجیکل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہمارا سائیکلوجیکل ٹیسٹ انٹرویو میں ہوا تھا. اس میں 2 3 کوشچن تھے، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اس میں تھا کہ اگر آپ کسی تھانے کے ایس ایچ او ہیں، اور ایک کوئی بہت مجرم ہے، بدنام زمانہ ہے، اگر وہ آپ کے محلے میں آ کے کسی بچی کو اٹھا کر قتل کر دیتا ہے، تو وہ آپ اس کو پکڑتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں، عدالت اس کو بیل پہ رہا کر دیتی ہے، تو وہ پھر دوبارہ کسی اور بچی کو اس طرح قتل کر دیتا ہے یا اس طرح کر دیتا ہے، تو اب آپ کے آفیسرز کہتے ہیں کہ آپ اس کا انکاؤنٹر کر دیں یا پھر آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیں کسی پولیس مقابلے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب سینیریو بیسڈ ایک یہ تھا. اور بس اس طرح کی سینیریو بیس تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی انکلائنیشن کیا ہے، شدت پسند ہے یا پھر سینئرز کی ہر بات مان لیتے ہیں تو کیا. تو اس پہ میں آپ سب کو گائیڈ کروں گا.
کہ آپ لوگ صرف اس چیز کا جواب دیں. آپ کہیں جو میں وہ کام کروں گا جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی. مطلب جج جوری ایگزیکیوشنر خود پنجاب پولیس نہیں بنتی بلکہ اس کے لیے سیپریٹ ادارے ہیں, وہ لوگ کریں. تو اس طرح کا انٹرویو تھا اور ہر بندے کا سیپریٹ انٹرویو ہے. میں نے جس سے انٹرویو پوچھا ہے تقریباً کوئی میں نے 100 سے زیادہ بندوں سے نا انٹرویو پوچھا ان کا کیا ہوا تھا, سب کا سب ڈفرینٹ تھا. لیکن جو شروع میں نے 3 باتیں بتائی ہیں, ایجوکیشن بیسڈ, آپ کی پرسنالٹی اور پولیس ریلیٹڈ کوشچن, یہ تینوں ایک ایسی کیٹیگریز تھی جو ہر ایک سے پوچھی گئی تھی. جی سر. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈریسنگ کیا کی تھی، کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے ڈریسنگ کیا کریں ہم. جی اچھا, اس پہ اب میرے ساتھ تو لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جو شلوار قمیض, گرمی ہمارا ہوا تھا 6 جون 2022 کو آئی تھنک سے, تو کافی گرمی تھی, یہ عید کے بعد تھا یا رمضان کے بعد تھا. تو موسٹلی وائٹ جو فارمل شرٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹائی اور نیچے ڈریس پینٹ, کوئی بھی مطلب اگر بلیک پینٹ ہو جائے, وائٹ شرٹ ہو جائے اور اوپر کوئی بھی بس کوئی فینٹا کلر کی کوئی ٹائی نہیں ہونی چاہیے, نارمل سی کوئی میچور کلر کی, بلیک ہو جائے, گرے ہو جائے, اس طرح کی پہننی. اگر آپ دیسی پہننا چاہتے ہیں کوئی شلوار قمیض اوپر ویسٹ کوٹ پہن لیں, یہ بھی فارمل ہے, یہ بھی آپ میں کوئی ایشو نہیں ہے. نیچے بند جوتے جو ہوتے ہیں. آپ نے کیا پہنا تھا؟ اچھا, میں نے وائٹ ڈریس شرٹ تھی اور میں نے کوئی ٹائی نہیں پہنی ہوئی تھی, کیونکہ میں ٹائی پہن کے گیا تھا لیکن ادھر لوڈ شیڈنگ تھی, گرمی تھی, تو اس لیے میں نے ٹائی کوئی نہیں پہنی تھی. میں انٹرویو میں ایسے ہی چلا گیا, نیچے فارمل شوز تھے اور ڈریس پینٹ تھی, دیٹس اٹ, بیلٹ کے ساتھ. اچھا، پی پی ایس سی کے آفس گئے انٹرویو دینے، تو وہاں پہ ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ جی نے، اب کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے، مطلب ہم، تو جی آپ کے پاس آپ نے کیا ڈاکیومنٹس کا کیا تھا، وہ بھی ڈاکیومنٹس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ انہیں آئیڈیا جی ہو، یہ سوال نہ پوچھیں. اچھا دیکھیں, جب آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر چیزیں مینشنڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں لے کر آنی, ٹھیک ہے. تو اس میں تھا ڈگریز تھی, اور جس کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے وہ ٹرانسکرپٹ لے جائے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی چل جاتی ہے. اچھا ڈگریز تھی, اگر ڈگریز نہ ہو ٹرانسکرپٹ, پھر ڈومیسائل تھا, آئی ڈی کارڈ کی کاپی تھی. مطلب یہ کوئی 4-5 چیزیں تھی جو اوپر مینشن تھی. 2-3 تصویریں لے کر جانی ہوتی ہیں جب, اور ہاں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز وہی دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا, انیشیل جو آپ کا میڈیکل ہوا تھا نا وہ آپ نے بالکل نہیں گمانا. وہ آپ بے شک فوٹو کاپی کرا کر رکھ لیں, وہ آپ کا ہمیشہ کام آئے گا. انٹرویو میں جس دن ہمارا انٹرویو تھا 40 بندے آئے تھے اور 10 کو اسی دن ریجیکٹ کر دیا تھا کہ آپ کے پاس وہ انیشیل میڈیکل نہیں ہے, یا پھر آپ نے نقلی بنوایا ہوا ہے, یا پھر آپ نے اس ٹائم نہیں بنوایا, اور جب ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی, مطلب 1 جون کو آیا نا ایڈ آیا پی پی ایس سی کی طرف سے, اور 15 جون تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جنہوں نے 16 جون کی بھی میڈیکل ڈیٹ پہ وہ بنوایا ہوا ہے نا, تو اس کا بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. تو آپ نے انیشل میڈیکل لازمی سنبھال کے رکھنا, اس کے بغیر آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکتی, بے شک آپ جتنے مرضی مارکس لے لیں. اچھا، آپ نے ڈاکیومنٹس دے دیے، اب آپ کو انہوں نے بلایا تو آپ انٹر ہوئے، تو نوک کر کے گئے بغیر، کیونکہ یہ ابھی اسٹوڈینٹس پوچھیں گے آپ سے، ٹھیک اس ہے لیے میں وہ جی. سارے کے سارے سوال ختم کر رہا ہوں. نوک ٹھیک کیا نہیں کیا، آپ گئے، کتنے لوگ تھے پینل میں، اور پہلا ٹھیک کویسچن کیا تھا، اور کون کون تھا پینل میں. ٹھیک. اچھا میں اپنا انٹرویو شیئر کر دیتا ہوں. خیر نوک کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, وہ باہر نیب قاصد تھا, وہ جس کا اگلے بندے کا انٹرویو ہوتا تھا وہ سارے ڈاکومنٹس لے لیتا تھا, وہ اپنے آرڈر وائز رکھتا تھا, مطلب سی این آئی سی, پھر میٹرک, پھر ایف ایس سی, اور پھر بیچلرس کی ڈگری, اور وہ اپنی ترتیب سے خیر رکھتا ہے. وہ فائل ایک بناتا ہے, وہ اندر دے آتا ہے 3 کاپیز کر کے نا, 3 فوٹو کاپیز ہوتی ہیں, 3 فائل بنا کے, 3 ممبرز ہوتے ہیں کمیٹی کے. نارملس کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, بس وہ ادھر رکھ دیتا ہے. تو تقریباً 1 منٹ کے بعد وہ کہتا ہے, لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ آ جائیں. تو جو نیب قاصد ہوتا ہے وہ خود آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے, آپ کو ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. راولپنڈی میں تو ایسے ہوا تھا. البتہ آپ اندر جاتے ہیں تو انوائرمنٹ بہت پلیزنٹ ہوتا ہے. 3 ممبرز ہوتے ہیں, ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے یا پھر ریٹائرڈ جج ہوتا ہے, دوسرا پی پی ایس سی کے ممبر ہوتے ہیں. میری باری شاید سر گانجا صاحب تھے, ان کا نام بڑا مشکل تھا. اچھا تیسرے تھے ایس ایس پی زنیر صاحب. تو یہ 3 تھے, ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ایک پی پی ایس سی کی طرف سے,
اور ایک ریٹائرڈ جج تھے یا بیوروکریٹ تھے. تو انٹرویو میرا اس طرح سٹارٹ ہوا تھا. خیر پہلے تو میں 1-2 منٹ خاموش بیٹھا رہا. میں نے بس سلام کیا تھا, سلام کر کے میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام, بیٹھے ہیں. تو میں بیٹھ گیا. بس پھر میں بیٹھا ہی رہا 1-2 منٹ. وہ میرے ڈاکومنٹس دیکھتے رہے. پھر آپس میں انہوں نے کوئی ڈسکشن کی, شاید وہ پریویس کینڈیڈیٹ کے بارے میں تھی یا میرے میں تھی. میں نے کچھ بھی نہیں, میں بس اپنے کام سے کام رکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح, تو خیر باقیوں کا تو ہوا تھا انٹروڈیوس یور سیلف, لیکن انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پنجاب پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا کوئی اسپیسیفک آنسر نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا دیا ہے. میں نے تو بولا تھا سر مجھے شوق ہے. البتہ وہ کاؤنٹر چیک لازمی کرتے ہیں, اسپیشلی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتے ہیں اور جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا, وہ لازمی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے ان کا یہی سوال تھا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو سوری, ان کا تھا آپ کیوں پنجاب پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے سمپل ایک ورڈ میں بولا, میں نے کہا سر مجھے شوق ہے. تو کہتے ہیں شوق, یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا نا. میں نے کہا سر مجھے شوق ہے اور اس کے پاس میرا کوئی جواب نہیں ہے. تو آگے سے پی پی ایس سی کے چیئرمین تھے, وہ ہنسے تھے. تو کہتے ہیں آپ نے تیاری کی انٹرویو کی. تو میں نے کہا پنجاب پولیس کی ویب سائٹ میں نے دیکھی ہے اور اس طرح, بس یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. پھر انہوں نے پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا. انہوں نے مجھ سے تقریباً, جو پی پی ایس سی کے ممبر تھے, کوئی 8-10 سوال کیے تھے صرف ویب سائٹ کے بارے میں. HTTPS سے کیا بنتا ہے, WWW سے کیا بنتا ہے, پولیس سے کیا, پولیس ہوتی کیا ہے, پولیس کو ڈیفائن کریں, پنجاب پولیس کیا ہے. تو اس طرح کے صرف ویب سائٹ ریلیٹڈ اور اس طرح کے سوالات کیے تھے. پھر انہوں نے فارورڈ کر دیا تھا مجھے, وہ ریٹائرڈ جج تھے. تو انہوں نے مجھ سے بڑا پوچھا تھا کہ فیملی کے بارے میں, اور کون کون ہے پولیس میں. تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں آپ کیوں ادھر آ رہے ہیں, یہ تو بڑا ٹف ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس طرح ادھر پے بھی کم ہے. تو میں نے پھر وہی رپیٹ کر دیا, میں نے کہا سر مجھے شوق ہے. کہتے شوق کہیں سے تو آیا ہوگا نا, کوئی بچپن سے. وہ اصل میں وہ انٹریگ کر رہے تھے کہ کیا مین وجہ. بس پھر میں نے ایک ہی جواب رکھا ہوا تھا, شوق ہے. البتہ پھر وہ لوگ کہتے تھے نہیں شوق کے علاوہ کوئی جواب دیں. کر آگے پھر وہ آئے تھے ٹوکن کوشچنس پہ. ٹوکن کوشچن اس طرح تھے, نیوزی لینڈ کا کیپٹل کیا ہے, اور پاکستان کے پہلا پریزیڈنٹ, اور یہ مشرف کب انہوں نے یونیفارم اتارا تھا, اور کب یہ ڈیموکریسی پاکستان میں سب سے پہلے قانون میں کب آئی تھی. اور اس طرح کے ٹوکن کوشچن تھے. میرے خیال سے مجھ سے کوئی کیے گئے تھے 15 کوشچنس کیے گئے تھے. ہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اور رینج ہے نا, اس کے بارے میں آپ سے لازمی سوال کیے جاتے ہیں. میرا ڈسٹرکٹ اٹک تھا, تو اٹک کے بارے میں تقریباً مجھ سے کوئی 10 ایکسٹرا کوشچن ہوئے تھے اسپیسیفک. تینوں نے علیحدہ مطلب 2-2 3-3 سوالات کیے تھے اٹک کے بارے میں. اٹک کا نام اٹک کیا ہے, پہلے اس کا پرانا نام کیا تھا, اس کو اٹک کیوں کہتے ہیں, کون سی فیمس مغل کنگ تھا جو اٹک کے ساتھ آئے, منسلک رہے, ادھر مقبرہ کون سا ہے, اٹک قلعہ کب بنا تھا, کیوں بنا تھا, کس کے قبضے میں. تو مطلب اس طرح کے اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں. یہ تقریباً 10 پی پی ایس سی ممبر نے سوالات کیے تھے, 10-15 ایک انہوں نے کیے تھے بیوروکریٹ نے, جج جو تھے. اور پھر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا مجھے ان کو ایس ایس پی زنیر صاحب کے. البتہ جو ایس ایس پی زنیر صاحب نے مجھ سے کوئی 6-7 سوالات کیے تھے سینیریو بیسڈ کے علاوہ, مجھے ایک بھی نہیں آتا تھا. آنیسٹلی مجھے ایک بھی سوال نہیں آتا تھا. انہوں نے کافی ٹف کیے تھے. مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اغوا ہو جاتا ہے, پھر جو اغوا کرنے والے ہیں وہ آپ سے تاوان لیتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے دے دو, اتنا لاکھ روپے دے دو, اور پھر جب آپ ان کو وہ ادائیگی کر بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ان کا قتل بھی کر دیتے ہیں اس شخص کا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ کون سی والی ایف آئی آر لگے گی. تو میں نے کہا سر تینوں ایف آئی آر لگیں گی, اغوا کی, تاوان کی اور قتل کی. تو کہتے ہیں آپ شور ہیں. تو میں نے تو یہی کہا تھا شور میں, لیکن پھر بعد میں مجھے, خیر انہوں نے تو اس وقت تو نہیں بتایا آپ کا جواب غلط ہے, لیکن وہ جسٹ ایک بندے کا ٹیمپرامنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ سینیریو میں اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو اگلا بندے کا کیا ہوتا ہے. جو مجھے اس وقت آیا تو میں نے کہا سر تینوں لگیں گی, لیکن تینوں نہیں لگی تھی اس پہ. وہ کہہ رہے تھے ہائیسٹ ڈگری لگتی ہے. البتہ اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. البتہ اتنا صحیح تھا, جنرل سے انٹرویو تھا. میں تو جب باہر آیا تھا تو میں تو بہت ڈس اپوائنٹ تھا. میں نے کہا میرا انٹرویو کی کنکلوژن اچھی نہیں ہوئی, لیکن الحمدللہ 62 مارکس تھے آؤٹ آف 100, اور ایوریج جو مارکس تھے راولپنڈی رینج کے وہ آلموسٹ 65 سے 70 کے میں تھے. تو سلیکشن بس اسی بیس پہ ہو گئی تھی. جی سر.
अच्छा वहीद, आपके साथ अब सेशन में फीमेल्स भी हैं, तो आपके साथ फीमेल्स भी होंगी, और जी जी उनका उनको भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो जी जी ये फील्ड फीमेल्स के लिए कैसी है, क्योंकि ये बड़ी बदनाम है। मतलब जी एक परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी के अंदर कि ये जो फोर्स है ये लड़कियों के लिए नहीं है। तो आपके साथ जी। जो फीमेल्स थी, मतलब काफी तादाद में थी, या फीमेल्स अप्लाई नहीं करती, तो उनका क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया इस सारे प्रोसेस में? देखिए पंजाब पुलिस कहने को तो एक मिलिट्री इदारा है, लेकिन इसकी जितनी वर्किंग होती है वो पब्लिक नहीं होती है। और अगर कोई औरत ये समझती है कि वो पब्लिक में डील कर सकती है तो इसके लिए सबसे अच्छा इदारा है। उसकी मैं कुछ वजूहत बता देता हूँ। अगर आप जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड है और आपको कोई जॉब चाहिए, तो सबसे कम मेरिट वुमेन का और माइनॉरिटी का बनता है। मतलब अगर आप 40 मार्क्स भी ले लें तो आपकी सिलेक्शन किसी भी रीजन से कंफर्म्ड हो जाती है। सेकंड बात है इसकी जो लाइफ कैसी है। पंजाब पुलिस वाइड डिपार्टमेंट है जो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अटक में मेरी अभी फ़िलहाल पोस्टिंग हुई है पुलिस लाइन में, तो वहाँ पे 3 ख़वातीन हैं और हम लोग तकरीबन 52 लड़के हैं। तीनों ख़वातीन को छुट्टी दे दी है अनटिल सहाला ट्रेनिंग तक, मतलब पूरे महीने का उनको ऑफ दे दिया। इवन उसके बाद जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई अभी लॉ क्लासेस में, तो उन वो लोग यही कह रही थी कि हमें हम जितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उन्होंने खुद आकर सारी वेरिफिकेशन की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप घर में पहली हैं जो इस तरफ आई, तो कहते नहीं, हमारी बड़ी बहन भी इस डिपार्टमेंट में है, सेपरेट वुमेन पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस खिदमत मराकज़ में हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं, फील्ड में हमारी ड्यूटी नहीं लगती ज़्यादातर। अगर कोई जाना चाहती है तो जा सकती है। अलबत्ता थाने में सेपरेट इनके रूम्स होते हैं, सेपरेट इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज होते हैं। तो मतलब ये काफ़ी एक अच्छा इदारा है वुमेन्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि अभी वुमेन की पंजाब पुलिस को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए उनकी सीट्स भी ज़्यादा आती हैं, पंजाब पुलिस उनका ख्याल भी रखता है और इवन उनको छुट्टियाँ भी दे देता है। अच्छा वहीद, आपने मेरा बैच 2 ज्वाइन किया था गूगल लाइसियम का, तो जी तब गूगल लाइसियम का बिल्कुल स्टार्ट था, आज से 3 साल पहले। तो जी तब बिल्कुल। आपने शायद फेसबुक ऐड से देख के ज्वाइन किया था। तब आपने ज्वाइन करने से पहले क्या सोचा था, और सेशन अटेंड करने के बाद आपने क्या सीखा? तो वो जरा अपना बताइएगा कि ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि कैसा सेशन होगा, और एंड होने के बाद क्या था? अच्छा, मेरी जब डिग्री ख़त्म हो गई थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, तब मैंने एकेडमी के लिए वॉलंटियर किया था। मेरा सिर्फ वॉलंटियर करने का तब सिर्फ एक मकसद था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का पता चले, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, सारे बिजनेसेस वाले सेक्टर में थे। तो मुझे शौक था फोर्सेस का और इस तरफ। तो मैंने जब ये ज्वाइन किया तब मुझे पता चला पीपीएससी भी कोई इदारा होता है, एफपीएससी भी कोई इदारा होता है, सीएसएस कैसे होता है और पीएमएस वगैरह, फिर इसमें पुलिस की जॉब्स किस तरह आती हैं। मतलब मैं टोटली कुछ भी नहीं था और जनरल नॉलेज मेरा वैसे ही बहुत कमज़ोर था। अलबत्ता सर का सेशन मैंने ज्वाइन किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को मिली। 52 कंट्रीज़ की कैपिटल्स और उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट्स और उनके एरिया और ये जितनी रिवर, स्टेट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, डेजर्ट्स वगैरह, इसके बारे में जाना। तो ओवरऑल जब मैंने तकरीबन 2 महीने का सर ने सेशन प्रॉमिस किया था, लेकिन ये सेशन 4 महीने महीने तक गया था। सिर्फ इसलिए करवाया था कि कह रहे थे कि ये दूसरा बैच है, तो मैं चाहता हूँ इस वाले बैच से काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस आए। तो इसलिए फिर मैंने तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व की थी, नो डाउट अबाउट। थैंक यू वहीद। अच्छा, आप लोगों का वेलकम। 4 का था, उसके बाद 6 6 महीने पे जा रहे हैं। तो अच्छा अगर ऑडियंस में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और हैंड रेस करके भी, बोल के भी पूछ सकते हैं। सीवी भी बनाते हैं?
نہیں گورنمنٹ جابس کے لیے سی وی کس سینس میں؟ جی مریم خلیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو انگلش پریپریشن کے لیے مطلب سینونیمز ورب پرووربز اور اینٹونیمز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیسیفک بک ہے مطلب سب انسپیکٹر کے اس لحاظ سے؟ اچھا جی مریم اس کے لیے جی وحید بولیں آپ. نہیں آپ سر آپ کر لیں گے. نہیں آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں پھر میں بتا دیتا ہوں. اچھا دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے انڈیا کی ایگزام ویڈا آتا ہے VEDA. تو آپ صرف اس کی تیاری کر لیں PPSC کے، چاہے وہ پولیس کا پیپر ہو، چاہے نیب تحصیلدار اسسٹنٹ کسی بھی قسم کا پیپر ہو، اس میں سینونیمز اینٹونیمز ایک ہی جگہ سے وہ اٹھاتا ہے. تو کوشش آپ یہی کریں کہ پہلے امتیاز شاید کی جو پاس پیپر ہیں سینونیمز اینٹونیمز سارے وہ ایک دفعہ لسٹ بنا لیں، اور اس کے بعد پھر جو ویب سائٹس ہیں ایگزام ویڈا یہاں سے آپ کر لیں تو آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے. جی سر. اوکے سر تھینک یو. ایک سوال آیا ہے SP کی سیلری کتنی ہوتی ہے سر؟ سوری سب انسپیکٹر کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں سب انسپیکٹر 14 گریڈ ہے، اور ان کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ تقریباً 23,000 ہوتی ہے، لیکن الاؤنسز وغیرہ ملا کر آلموسٹ 58 ہو جاتی ہے اسٹارٹنگ سیلری. ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ DHA دوسرے سٹی میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز بھی نہیں ملتے کئی دفعہ. جی اچھا دیکھیں اس میں آپ جب انیشل میڈیکل کروائیں گے نا تو وہاں پر 2 آپ کے میڈیکل ہوں گے. ایک ہوگی آپ کی فزیکل ایگزامینیشن جس میں آئی سائٹ، ہائٹ اور چیسٹ ہوگی، یہ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فزیکل فٹنس سرٹیفکیٹ. دوسرا ہوتا ہے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ. آپ کو صرف ادھر جا کے فزیکل فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے ٹھیک ہے. وہ اکثر لوگ جاتے ہیں تو ادھر کلرک وغیرہ کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کو وہ میڈیکل بلڈ ٹیسٹ بھی کرانے شروع ہو جاتے ہیں، یورین ٹیسٹ، کرونا ٹیسٹ اور اس طرح کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ کروانے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ نہیں کروانے، وہ فائنل میڈیکل میں دوبارہ ہوں گے. آپ نے صرف ادھر جا کے فزیکل کروانا ہے. اور اگر کسی کے پاس DHQ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہ جو ہوتا ہے ہاسپٹل نہیں ہے، تو آپ تحصیل والے سے بھی کروا سکتے ہیں. صرف اس اگلا پر آپ نے کویسچن. سر ایک چیز ایڈ کر دوں، اس میں صرف جی ایک جی یہ چیز ہونی چاہیے، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے نا، جو ہاسپٹل کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اسٹیمپ، سائن اور ڈیٹ لازمی ہونی چاہیے. اگر کسی کی ڈیٹ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. ہاں ایک اور چیز، ہاں سر میں ایک اور چیز مینشن کر دوں، لڑکوں نے کافی زیادہ نقلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے تھے، تو پنجاب پولیس نے اپنی بیس پہ دوبارہ انویسٹیگیشن کروائی. تو جو ادھر کا جو جس ڈپارٹمنٹ سے بنوائے تھے وہاں پر سروس رول کلرک ہوتا ہے، اس کے پاس گئے، انہوں نے پھر وہ میچ بھی کیے. جن کے میڈیکل فارم بعد میں سبمٹ ہوئے تھے وہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے پھر یہ چیک بھی کیے. تو آپ کائنڈلی ٹھیک کام کریں تو انشاءاللہ سلیکشن ہو جائے گی. اس کی بیس پہ بھی 3-4 لڑکوں کا ایشو بنا ہوا تھا عدالت میں. جی سر. اگلا کویسچن ہے کہ اس میں پروموشن ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں بس پروموشن اب ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جو نیولی ریکروٹی سب انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کی 3 سال پروبیشن ہوتی ہے پہلے، سیالہ پاس آؤٹ انکلوڈنگ. مطلب اگر فار ایگزامپل کوئی 2023 میں ہوا ہے نا، اور 1 سال اس کے کورسز ہیں سیالہ کا اور ایلیٹ کا لاہور میں، تو 1 سال یہ اور 2 سال آن دا فیلڈ. تو یہ اس کے بعد آپ کی سروس سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے جس کو بیلٹ نمبر بھی کہتے ہیں. اور پروموشن کی اگر بات کی جائے تو سب انسپیکٹر ٹو انسپیکٹر تقریباً 5 سے 7 سال لگتے ہیں. اور انسپیکٹر سے اوپر جو ہوتا ہے وہ آپ کی اس کی بیس پہ ہوتا ہے، کوالیفیکیشن کی بیس پر، کورسز کی بیس پر، پرفارمنس کی بیس پر. اور آئی سائٹ کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آئی سائٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے؟ جی آئی سائڈ میں جس طرح پہلے بتایا تھا، کلر بلائنڈنس نہیں ہونی چاہیے اور انسان بس پھینکا نہ ہو، یہ 2 ہیں. اس کی بیسس پہ بہت زیادہ ریجیکشنز ہوئی ہیں. اور آئی سائڈ کتنی ہونی چاہیے؟ 6/6 وداؤٹ گلاسز ہے تو آل گڈ ہے. اگر گلاسز کے بغیر کمزور ہے تو 6/9 چل جاتی ہے.
مطلب آپ کو اگر گلاسز کے ساتھ بالکل کلیئر نظر آتا ہے نا تو آپ ریکمینڈ ہو سکتے ہیں, میڈیکلی آپ فٹ ہے, کوئی ایشو نہیں. جی ٹھیک ہے, تو آج کے سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ وحید, آج جو ہے وہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ.